अस्सलाम वालेकुम। निशानदेही के साथ मैं हूं वक़ार उल हसन। 16 माह की कारकर्दगी निगरां हुकूमत अब बनने जा रही है। क्या कुछ होने जा रहा है और जो 16 माह की कारकर्दगी करके गई है हुकूमत, वो क्या कुछ रही है? क्या आवाम मुतमईन है? और आवाम जो है आइंदा आने वाली जो निगरां हुकूमत है उसके बारे में जो खदशात जहन में लेकर बैठी है कि मज़ीद महंगाई भी आ सकती है और निगरां हुकूमत जो है वो मज़ीद सख्त फ़ैसले भी ले सकती है, क्योंकि IMF की जानिब से भी काफ़ी सारे मामलात सामने आए हुए हैं। तो क्या उसके भी असरात मुरतब होंगे? और शहर कराची की बात करें तो यहाँ पर जहाँ सिंध की निगरां हुकूमत के मामलात आइंदा आने वाले वक्तों में सामने आएंगे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और GDA की जानिब से तो नाम सामने आ चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने नाम लेकर आएगी। कौन इस वक्त निगरां वज़ीर आला सिंध बनेगा, क्योंकि सिंध की सूरत हाल पे भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ जो इस वक्त निगरां वज़ीर आज़म जो भी बनेगा, क्या वो आज़ादाना लिहाज से क्या पॉलिसीज़ को भी लेके चल सकेगा, या फिर उसका काम सिर्फ़ और सिर्फ इतना होगा कि साफ़ और शफाफ इंतखाबात कराएं और उसके बाद वो तमाम मामला जो हैं जो भी हुकूमत बनती है उसको उसके हवाले करके वो चले जाएं, या फिर वो यहाँ पर कुछ अर्से क़याम करेंगे, यानी कि निगरां वज़ीर आज़म जो है वो कहीं एक्टिंग वज़ीर आज़म में तो तब्दील नहीं हो जाएंगे कि वो लगातार 1 साल या उससे ज़ायद की हुकूमत करने के साथ साथ मुख्तलिफ़ इक़दामात भी करते हुए नज़र आएँ। क्या ऐसा भी मुमकिन है? इस पर हम बात करेंगे। और साथ ही साथ जो बयानियाँ हैं वो क्या लेकर उतरेगी, जो हमारी इत्तेहादी हुकूमतें थीं जिनकी अब 16 माह की हुकूमत ख़त्म हो चुकी है, उनका बयानिया क्या होगा? क्या उन्होंने शहरियों को या हमारे जो पाकिस्तान में बसने वाले हैं उनको क्या कुछ ऐसा दे दिया है जिसकी वजह से वो समझते हों कि उन्होंने वो मामलात कर दिए हैं जिसके बाद उनको वोट मिलेगा? क्या ऐसा हुआ है, या उनको मज़ीद कुछ करने की ज़रूरत थी जो वो नहीं कर पाए हैं, और क्या कुछ वो कर सकते थे आवाम के लिए? क्या मज़ीद पेट्रोल जो महंगा हुआ है वो भी कोई आखिरी तोहफ़ा जो देकर गए हैं उसके बाद उनके जो वोट बैंक है उस पर कोई असरात पड़ेंगे, या वो क्या समझते हैं कि इंतखाबात में बहुत आसानी के साथ जाएंगे और जीत भी जाएंगे? इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ खालिद खान साहब मौजूद हैं, मारूफ तज़कियाकार हैं। खालिद साहब, ज़फ़र खान साहब, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए, और इनके साथ मोहसिन काज़मी साहब तशरीफ़ रखते हैं। मोहसिन साहब, बेहद शुक्रिया। और नदीम बाकी मौलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब, आपका भी बेहद शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। सर, सबसे पहले आपसे मैं सवाल ये करना चाहूँगा कि इस वक्त जो निगरां सेटअप बनने जा रहा है, और वज़ीर आज़म का नाम अब तक तो सामने नहीं आया, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जो हमारे वज़ीर आज़म जो भी बनेगा उसको इतना ज़्यादा खुफिया क्यों रखा जा रहा है, वाज़े क्यों नहीं किया जा रहा? मुलाकातों पे मुलाकातें हो रही हैं लेकिन अब तक वजाहत कुछ सामने नहीं आई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका और आपके चैनल का। देखिए, आपने कहा कि निगरां वज़ीर आज़म का नाम अब तक क्यों नहीं आया। नाम तो 20 आ चुके हैं, लेकिन इत्तफाक किसी एक पर अब तक नहीं हो सका है, जिसकी वजह से जो है वो नाम फाइनल नहीं हुआ, तो वो उस तरह से हतमी तौर पे सामने भी नहीं आ रहा। और लगता भी ऐसा है कि जो 2 बड़ी पार्टियां थीं PDM की, उन दोनों बड़ी पार्टियों में भी जो है वो नाम पर इत्तफाक नहीं हो पा रहा है जी। और इनकी तरफ से किसी नाम पर इसरार है, और नून की तरफ से किसी और, पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई और नाम है, और नून की तरफ से कोई और नाम है, और इस पर इत्तफाक नहीं है, जिसकी वजह से ये मामला जो है वो आगे अब तक जो है वो सेटल नहीं हो पा रहा है, और आगे जो है वो कहानी जो है वो चलती चली जा रही है ना जी। तो अब इस वक्त जो सूरत हाल है, इसको अगर हम डिस्कस करें तो आप ये देखें कि ये जो 16 माह की जो हुकूमत रही और इसकी जो कारकर्दगी रही, तो आवाम के हवाले से अगर बात की जाए, मुल्क के हवाले से बात की जाए, तो मैं समझता हूँ कि हर फर्द का ही यही ख्याल है कि IMF की डिक्टेशन की वजह से और IMF के कहने पर जो है वो जिस तरह से महंगाई के जो है वो यहाँ पर जो है पहाड़ तोड़े गए अवाम पर, तो ये तो टोटली इनको रिफ्यूज़ और रिजेक्ट कर दिया अवाम ने, और बहुत ज़्यादा रिएक्शन है अवाम के अंदर। और अभी आप पेट्रोल की कीमत की बात कर रहे थे, आज ही जो है वो बिजली के यूनिट में भी जो है वो तकरीबन 3.5 रुपए का जो है वो इजाफा जाते जाते किया गया है। तो ऐसा लगता है कि इनको तो ये कह दिया, किसी ने ये कह दिया है या इन्होंने ये समझ लिया है कि इलेक्शन तो अभी जल्दी होने वाले नहीं है,
اس لیے جو ہے وہ جو کرنا ہے وہ کر جاؤ. اور لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس کی جو معاملات ہیں، پیٹرول پرائزز جو ہیں وہ ہر ماہ جو ہے وہ ایک دفعہ یا 2 دفعہ چینج ہو ہی جاتے ہیں، تو کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ ان کی بھی مجبوری تھی؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا ہے، یہ بیانیہ کامیاب ہو سکے گا؟ یہ بات تو کہتے ہیں کہ ہم نے ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا، اور شاید ان کی واحد جو بات ہے جو کسی حد تک جس میں ایک تھوڑا سا وزن ہے، وہ صرف وہ یہی ہے کہ آئی ایم ایف کی قسط جو ہے وہ بھی ان کو بہرحال جو ہے وہ قرضہ منظور ہو گیا اور وہ قسط جو ہے وہ موصول ہو گئی. ورنہ اس کے علاوہ عوام کے حوالے سے تو اس قرضے، اگر وہ قرضہ وصول ہوا اور یہ ملک جو ڈیفالٹ ہونے کی جو بات ہو رہی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو صورتحال ہے وہ تو عملاً یہی ہے عوام کے لیے. آٹا، چینی اور جو ہے وہ یہ جو ہے کیا کہتے ہیں پیٹرول، اور اس کے ساتھ جو ہے پھر یہی بجلی اور گیس، اور جس طرح سے جو ہے وہ کوڑے برسائے گئے ہیں، تو اس کے بعد عوام کو اس سے مطلب نہیں ہے. عوام اس کے اوپر کوئی نہ خوش ہے نہ مطمئن ہے. خوشی کے شادیانے بھی انہوں نے ہی بجائیں کہ صاحب وہ جو ہے وہ آئی ایم ایف قرضہ منظور ہو گیا اور ہم نے ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا. ان کی 16 ماہ کی کارکردگی صرف اور صرف یہ ہے کہ ان سب لوگوں نے اپنے اوپر جو کیسز تھے وہ سب کے سب ختم کرا لیے، اپنے معاملات جو ہیں وہ سدھار لیے، ٹھیک ہے، لیکن عوام کے لیے کچھ خاص نہیں کر پائے. کاظمی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہی معاملات ہیں؟ تو بیانیہ کیا بنا سر؟ کیا یہ جو ہے اس وقت جو صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں، 20 روپے جس طرح سے پیٹرول بڑھا دیا ہے، عوام کی جانب سے رد عمل تو بہت آیا، لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ہم نے ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا. آپ جو بھی وزیر اعظم جو ہیں ان کی تقریر دیکھیں اس میں یہی بات کہہ رہے ہیں. پہلی تو ڈیفینیشن آف ڈیفالٹ اگر یہی ہے کہ ہم کسی ملک کا قرضہ واپس نہیں کر سکتے، دین کال دا ڈیفالٹ، دیٹ از ادر تھنگ. نہیں، وہ سری لنکا سے مثال دے رہے ہیں. لیکن پوری قوم کو تو ڈیفالٹ کر دیا آپ نے، 300% مہنگائی کر کے. آپ نے پیٹرول مہنگا کیا، آپ نے بجلی مہنگی کی، اور آپ نے گیس کی سپلائی ختم کر دی. میں تو اس پیپلز پارٹی سے شکوہ کرتا ہوں، اس گورنمنٹ کے اندر شامل ہے. جب عمران خان کی حکومت تھی تو یہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں یہ کراچی کی گیس کراچی سے پیدا ہوتی ہے، ہمیں گیس دیجئے. اب کیوں نہیں کہا آپ نے؟ اب تو آپ اس کا پارٹ تھے، آپ چاہتے تو آپ لے سکتے تھے، وہ آپ نے نہیں لیا. اب بات یہ ہے کہ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ اگر اللہ نے شیطان کو سجدے کا حکم نہ دیا ہوتا تو اس کا یہ راز نہیں کھلتا کہ وہ شیطان ہے. وہ تو عابد مشہور تھا نا، عزازیل نام تھا اس کا. تو یہاں اللہ نے ان کو موقع دیا کہ چلو آؤ تم کر کے دکھاؤ حکومت. اب ان کے سارے عیب سامنے آ گئے، ان کو پتا ہے اچھی طرح، اور میرا اپنا دل کہہ رہا ہے اس بات کو کہ یہ الیکشن نہیں ہوں گے. اچھا، یعنی نگراں وزیر اعظم کے بارے میں ہم جو سمجھ رہے ہیں کہ وہ ایکٹنگ وزیر اعظم کی طرف بھی ہو سکتے ہیں، نگراں کے بجائے وہ جو ہے وہ پالیسیاں بھی لے کے چلیں گے، مختلف اقدامات بھی لے سکتے ہیں. دیکھیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ سنسیئر ہوتے الیکشن کرانے میں، آپ بتائیے اسمبلی تحلیل ہو گئی یا نہیں؟ ہو گئی نا تحلیل. جب اسمبلی تحلیل ہو گئی تو اس کے ممبر بھی تحلیل ہو گئے. تو یہ کس کیپیسٹی میں پرائم منسٹر بنے ہوئے ہیں اس وقت؟ جب آپ ممبر ہی نہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی ہم نے جو ہے وہ سمری پہ دستخط کے لیے کہا، صدر نے دستخط کر دیے، اب ہم جو ہے وہ نگراں جو بھی ہوگا جب تک نہیں آ رہا، جب تک موجود رہے. اسمبلی تحلیل ہو گئی، لیکن جو شہباز شریف میں وہ ابھی جو ہے وہ حکومت جاری رکھیں گے، 3-4 دن اور چلائیں گے، 3-4 دن اور چلیں گے. اور یہ جو 6 نام گردش کر رہے ہیں، 3 ان کے ہیں اور 3 راجہ صاحب کے. پہلی تو چیز میری سمجھ میں نہیں تھی کہ راجہ صاحب کس اپوزیشن کے لیڈر تھے، کس پارٹی سے تعلق. انہوں نے جاتے جاتے کہا تو ہے کہ میں جس کا تھا اب اس کا نہیں رہا. نہیں، وجوہات بھی انہوں نے بتائی ہیں کہ پاکستان مخالف بیانیہ اور معاملات تھے، اس وجہ سے وہ اسے کا حصہ نہیں رہا. بات یہ ہے کہ نگراں وزیر اعظم کے لیے 13 پارٹیوں نے اپنے سربراہوں سے پہلے ڈسکس کیا ہے، اس کے بعد یہ نام آئے 3 ادھر. اب یہ کہ انہی نے کسی سے نہیں ڈسکس کیا، ریاض صاحب نے، راجہ ریاض صاحب نے بتائے نا کہ یہ کس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں. اپنے لیڈر سے آپ نے پوچھا، اپنی پارٹی سے پوچھا، پوچھنا چاہیے یا نہیں چاہیے. اس کا مقصد یہ آمنا صدقنا ہوگا. وہ سب لیکن وہ کہہ رہے ہیں نا سر کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس لیے علیحدہ ہو گیا ہوں کیونکہ، بلکہ انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ خواجہ آصف جو ہے وہ مجھے اپریشیٹ کریں یا ہمیں اپریشیٹ کریں ان ممبران کو جو کہ تحریک انصاف کا بھی حصہ نہیں رہے لیکن اسمبلی میں موجود ہیں. وہ تو یہاں تک کہنے پہ مجبور ہیں. اور بھی لوگ موجود ہیں وہاں پہ. جب پارٹی انہیں نہیں مانتی تو کیسے اپوزیشن کے لیڈر ہیں. میرا تو صرف یہ کہنا کہ ان کی اتنی کیپیسٹی مجھے نہیں لگتی
کہ وہ کوئی پرائم منسٹر کا نام دے سکے. اچھا, ہاں, آپ کو لگتا ہے کہ ان کی وہ اس وقت جو سوچ ہے وہ وہاں تک نہیں پہنچی ہوئی, ان کے ساتھ اور مزید لوگوں نے چاہے تھے جو اپوزیشن, خالص اپوزیشن ہوتے لیکن بنے نہیں, تو سر اس میں غلطی جو ہے ہمیں خان صاحب کی نظر آ رہی ہے چیئرمین پی ٹی آئی کی, کہ وہ اگر ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں, بہت سیاسی غلطیاں. میں اس وقت یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈیسائیڈڈ ہے کہ کس کو لانا ہے, ڈیسائیڈڈ ہے, ٹھیک, اور یہ دونوں اس کے اندر شامل نہیں ہے. میں آج آپ کو کلیئر بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے, نہ پی ایم نہ اپوزیشن, ان کی مرضی کا بندہ نہیں آ صاحب رہا سے ہے. یہ جان لیتے ہیں نا کہ پھر اگر ایسے ہی معاملات کو آگے لے کر چلنا ہے سر, تو اس کا مطلب ہے جو بھی نگراں وزیر اعظم بنے گا وہ اب ڈیسائیڈڈ ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کا ہی من پسند ہو سکتا ہے. دیکھیں, سب سے پہلی بات یہ جو مہنگائی کی ہے نا, اس سے کئی زیادہ مہنگائی ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کے پاس زیادہ مزید مہنگائی نظر آتی ہے تو آپ پرانے والے کو یاد کرتے ہیں, اور 70 سالوں سے ایسے ہی ہوا ہے. پاکستان میں ایک حکومت جاتی ہے تو دوسرے کو ہم یاد کرتے ہیں, پھر تیسری آتی ہے تو ہم پہلے والے کو یاد کرتے ہیں, یار پہلا والا اچھا. ہم ہر دفعہ لوگوں کو نکالتے ہی اس لیے کہ یار یہ مہنگائی کو روک نہیں پائے, مگر جب اور مزید مہنگائی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں پچھلے والا اچھا تھا. اچھا سر, لیکن اس میں جو ہے نا تھوڑا سا ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ جب چیئرمین پی ٹی آئی جا رہے تھے تو انہوں نے جاتے جاتے پیٹرول پرائس کم کر دیے تھے, سیاسی معاملہ, بجلی کے بھی کم کیے, اور اب جو ہے یہ والی حکومت جو تھی اتحادیہ جاتے جاتے بڑھا کر چلی گئی ہے, تو یہ تو بالکل ہی الگ اپوزٹ نظر. چیئرمین پی ٹی آئی جب جا رہے تھے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اس سے بھی ریٹس کم ہو جائیں گے. اچھا, ٹھیک ہے نا, تو چلو میں جاتے جاتے کچھ تو ریٹ کم کروں. اگر ہم بات کریں, تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, جب نواز شریف کا دور تھا تو 105 اور 110 روپے کا ڈالر تھا. عمران خان آئے تو ہم نے سوچا 70-80 روپے کا ہو جائے گا, مگر عمران خان 180 روپے تک لے کے گئے. عمران خان جب جا رہے تھے ہم نے کہا جی اسحاق ڈار آئے گا اور پھر دیکھیں کیسے ڈالر کو نیچے کرتا ہے, وہ 280 تک لے گئے. تو ہمارے یہاں یہ تاریخ ہمیشہ بتاتی ہے ہمیں کہ جتنا مہنگائی اور مزید ہوگی تو آپ پچھلے والے کو یاد کریں. تو یعنی جو ترقی ہم کر رہے ہیں وہ اس معاملات میں کر رہے ہیں. اس وقت شہباز شریف صاحب کو ڈالر کا ریٹ بڑھ جائے گا, بجلی کا بل بڑھ جائیں گے, یہ اس میں ترقی ہوتی نظر آ رہی ہے. ترقی کیسے ہوگی اگر آپ حفیظ شیخ صاحب کا بھی نام آ رہا ہے جو کہ پیپلز پارٹی میں تھے, جو کہ پی ٹی آئی میں تھے, اور ساری تنقید ہوتی تھی کہ بھائی یہ کس کو لے آئے. جو یاد ہے مجھے آج بھی, وہ 14 روپے کا ٹماٹر کہہ رہے تھے اور مارکیٹ میں 250 روپے کا تھا. یہ حفیظ شیخ صاحب ہی تھے. یعنی جن صاحب کو یہ نہیں پتا کہ وہ فائنانس منسٹر ہے کہ ان کے اپنے ملک میں کیا ہو رہا ہے, مہنگائی کس حد تک, اور وہ یہ بہت سی چیزیں ایسی کوتاہیاں تھی جو منظر عام پہ آئی تھی, اور پھر انہیں کوئی تمغہ دے کے نہیں بھیجا گیا تھا کہ جی آپ نے بڑا زبردست کام کیا ہے, ہم آپ کو دوبارہ لے کے آئیں گے. تو جب ایسے حالات ہوتے ہیں تو پھر آپ کیا توقع کریں گے. ابھی یہ جو شہباز شریف صاحب جا رہے تھے انہوں نے کیا کہا کہ جناب ہم مجبور ہیں, آئی ایم ایف کے مسئلے مسائل ہیں اور مزید مشکل وقت گزارنا پڑے گا. یعنی کہ جب آپ کے پاس مزید, یہ اس کی انڈیکیشن تھی کہ 2-3 مہینہ جو نگراں حکومت آئے گی یہ مزید اور مہنگائی کرے گی, تاکہ پھر آپ کو یاد آئیں گے اور پھر لوگ ووٹ دیں گے میاں صاحب کو, ووٹ دیں گے شہباز شریف کو. وہ کہیں گے جی وہ بالکل صحیح کہتے, جاتے جاتے کہہ گئے تھے کہ مہنگائی مزید ہوگی, اور اب دیکھیں اب تو پیٹرول 300 روپے کا ہو گیا. ٹھیک ہے سر, اس وقت ضرور ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ جو بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے کیا اس کا سلسلہ اسی طرح سے جاری رہے گا, یا انٹرنیشنل پرائسز کے بارے میں جو کہا جاتا ہے اگر نگراں سیٹ اپ بڑھ جاتا ہے اور اس کی طوالت اختیار کر جاتی ہے تو کیا اس میں جو لچک آئے گی پرائسز میں, اس میں عوام کو بھی کچھ پیٹرول سستا مل پائے گا, یا بڑھتی ہوئی قیمتوں کی طرف ہی ہمیں جانا پڑے گا. ایک چھوٹا سا بریک ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہے. ویلکم بیک. بات ہم جہاں کر رہے ہیں کہ اس وقت بڑھتی ہوئی مہنگائی کا سامنا کیا عوام کو کرنا پڑ سکتا ہے, لیکن دوسری طرف جو موجودہ حکومت ہے وہ غالباً اس خام خیالی میں تو نہیں تھی کہ کچھ بھی وہ کر لے لیکن اس کو ووٹ پڑے گا, چاہے وہ تحریک انصاف کو سائیڈ میں کر دے, لیکن اس کے بعد جو ووٹ ہے, جو عوام ہے, وہ اس کی طرف راغب ہو سکتی ہے. بلا شبہ شہباز شریف نے ایک جلسہ کیا اور وہ ایک بڑا جلسہ تھا. سر کیا لگتا ہے آپ کو, یہ جو جلسوں کا ایک سلسلہ شروع ہو رہا ہے اور مریم نواز اب کہہ رہی ہیں کل سے جلسوں کا ایک آغاز کریں گی, آپ کو کیا لگتا ہے؟ بڑے جلسے تو شروع ہو چکے ہیں. دیکھیے اصل میں صورتحال یہ ہے کہ بظاہر تو یہی ہے کہ اب الیکشن کی طرف ملک جا رہا ہے اور اس حوالے سے سبھی میدان میں آئیں گے بھی اور اپنی پاور پالیٹکس اور اپنی جو ہے وہ طاقت کا اظہار کریں گے بھی ان جلسے اور جلوسوں اور
ریلیوں کے ذریعے سے، اور وہی سلسلہ جو ہے اس کا آغاز ہو رہا ہے. لیکن جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ساتھ ساتھ ان خدشات کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ فوری طور پہ 90 دن کے اندر نہیں ہوں گے، اور یہ جو ہے وہ معاملہ طول پکڑے گا، اور یہ جو نگراں حکومت ہے یہ 1 سال اور اس سے زیادہ بھی جا سکتی ہے. پھر جس طریقے سے معاملات میں ابہام پیدا ہو رہا ہے، یعنی یہ نئی مردم شماری پر ہوں گے یا پرانی مردم شماری پر ہوں گے، نئی حلقہ بندیاں کی جائیں گی یا پرانی ہی حلقہ بندیوں سے کام چلایا جائے گا، یہ سارا جو ابہام ہے اس کی وجہ سے اس کا اثر الیکشن کے انعقاد پہ پڑے گا، اور اس کے نتیجے میں یہ کہ الیکشن ڈیلے بھی ہو سکتا ہے. اور اس لیے جو ہے تو اب کوئی دو رائے نہیں رہی ہے کہ اب الیکشن جو ہے وہ تو سبھی کہہ رہے ہیں کہ اب الیکشن ڈیلے ہوگا. اچھا، لیکن ہونا کیا چاہیے؟ دیکھیں جو ملک کی صورتحال ہے، جو حالات ہیں اس وقت، جو معاشی صورتحال ہے، جو ہماری سیاسی صورتحال ہے، جو بھی یعنی عوام کے اندر جس طرح سے غم و غصہ اور رد عمل ہے، اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن جو ہے اس کا انعقاد فوری اور ٹائم پر ہونا چاہیے. بالکل. اور کسی بھی نگراں حکومت کو یا کسی بھی اس طرح کے اس کو یہ اختیار سر، یہ عوام کا مطالبہ تو ہے کہ جو نگراں سیٹ اپ ہے وہ جلد سے جلد انتخابات کرا دے، لیکن صاف شفاف انتخابات اور بر وقت انتخابات کیا آپ کو ممکن لگ رہا ہے؟ یہ دیکھیے اصل مسئلہ ہمارے ہاں صاف شفاف الیکشن والا معاملہ تو میرے خیال میں کوئی بھی نہ 2018 اس پہ کوئی بھی متفق نہیں ہے کہ صاف شفاف الیکشن ہوں گے. یعنی میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو 2018 کا جو الیکشن تھا جس میں عمران خان صاحب نے حکومت بنائی، اس کو کون کہتا ہے کہ یہ شفاف تھا؟ کوئی یعنی پاکستان میں ایک عام آدمی کو آپ پکڑ کر اس سے پوچھیے کہ بھائی وہ کہیں گے کہ نہیں لایا گیا تھا، خان صاحب کو لایا گیا تھا. اچھا، جب لایا جاتا ہے تو بڑی خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے، اور جب ہٹایا جاتا ہے تو بہرحال انہوں نے سب سے زیادہ رد عمل دے دیا، اور اس حد تک رد عمل دے دیا کہ جو نہیں دینا چاہیے تھا، جس کے اثرات یعنی ملک کے اوپر، ملک کی معیشت کے اوپر بھی پڑے. لیکن اس سب کچھ کے باوجود یہ ہے کہ عوام جو ہے وہ موجودہ جو یہ جو 13 جماعتی جو اتحاد تھا، جو پی ڈی ایم تھا، اس کی کارکردگی اتنی زیادہ خراب رہی کہ پہلے وہ عمران خان سے مایوس تھے، اور ان کی جو ریٹنگ تھی وہ 0 پہ پہنچ چکی تھی. اگر وہ اپنی یہ ٹرم پوری کرتے تو شاید اس سے بدتر کنڈیشن میں کھڑے ہوئے ہوتے. لیکن ہوا کیا کہ ان کو جو ہے نا بیساکیاں اسی پی ڈی ایم نے فراہم کر دی. اس نے اقتدار سنبھال کے وہ سارے گناہ کی پوٹلی اپنے سر پہ اٹھا لی. اچھا، یہ میں کاظمی صاحب سے جاننا چاہوں گا سر، یہ جو ابھی ذکر کر رہے ہیں کہ خام خام ایک بیساکھی فراہم کر دی، کیا پی ڈی ایم کا موقف تو یہ ہے کہ اگر نہ ہٹایا جاتا تو ملک ڈیفالٹ کر جاتا؟ کیسے ڈیفالٹ کر جاتا سر؟ وہ یہی بات تھی جو صورتحال ابھی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس وقت مہنگائی اس جگہ پہنچ گئی تھی، 40% تک پہنچی ہوئی ہے، تو کیسے اب ڈیفالٹ نہیں کر رہا ہے تو اس وقت کیسے کر جاتا؟ اچھا، نہیں جس طرح ڈائریکشن جا رہی تھی عوام جو ہے وہ مایوس ہو چکی تھی اس حکومت سے. انہوں نے بڑا اچھا تبصرہ کیا، بالکل اس کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں. خان صاحب رہ جاتے نا تو وہ مائنس ہو رہے تھے، وہ ایمانداری کی بات ہے. اب اللہ نے ان کے لیے یہ موقع نکالا ان کو. اب جتنی مقبولیت ہٹنے کے بعد ان کے پاس آئی ہے اتنی پہلے نہیں تھی. اور اب سن لیے، اب بڑے مسائل ہیں. پہلا تو یہ کہ الیکشن کمیشن خاموش ہے ابھی تک، ان کو خاموش نہیں رہنا چاہیے. جب اسمبلی تحلیل ہو گئی فوراً آپ ڈیٹ دیں، چاہے 90 ڈیز والی دیں. نمبر دوسرا سوال، اب آپ کو یہ میں بتا دوں، کل سے آپ عدالت کے فیصلے دیکھیے گا، بہت آزادانہ فیصلے کل سے آنا شروع ہو جائیں گے. ایسا مطلب آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ مطلب الیکشن کے حوالے سے وہ کہیں گے کہ الیکشن کرا دو، کیونکہ پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ الیکشن کے حوالے سے بہت سارے معاملات تھے وہ نہیں ہو سکا. پنجاب کا ہم نے دیکھا نہیں ہو سکا. نگراں حکومت کے پاس پارلیمنٹ نہیں ہوگی کہ وہ عدالت کے فیصلوں کو پارلیمنٹ سے بلڈوز کر سکیں. اب ختم ہو گئی. اب وہ ابھی تک تیار بیٹھے تو وہ انتظار ہی یہی کر رہے تھے. یہ ہٹیں گے تو پھر ہم اپنا کام شروع کریں گے، اور کل ہی فیصلہ آ رہا ہے، کل ہی دیکھ لیجیے گا. اچھا، لیکن سر اس میں معاملہ یہ کہ اگر اس طرح کے فیصلے آئیں گے تو کیا ایسا نہیں لگے گا کہ عدالتیں کس طرف جھکاؤ رکھتی ہیں؟ کیونکہ عدالت اس طرح کا پیشہ ہے. عدالتیں جو چاہ رہی ہیں اچھی بات ہے. عدالت کہتی ہے کہ سب کو ایک درجہ دیا جائے جماعتوں کو،
کسی کو نکالا نہ جائے. چلیے آپ عمران خان کو مائنس بھی کر گئے, جیل بھی ڈال گئے, 5 سال کی سزا دے دی, نااہل کر دیا, اب آپ کا جو ہے وہ ترازو برابر ہو گیا بقول آپ لوگوں کے. لیکن میں آپ کو یہاں بیٹھ کے بتا رہا ہوں کہ عمران خان تو 1 ہفتہ یا 2 ہفتے میں ریلیز ہو جائیں گے, اسی کورٹ سے ہوں گے اس کیس کے اندر. لیکن جس کیس میں ان کو پھنسایا جانے کا پلان ہے, جس کو ہم آپ توجہ نہیں دے رہے ہیں, وہ ہے سائفر. سائفر کی خبریں آ گئی. بالکل وہ ہاں, یہ خبریں کیسے آ گئی؟ خبر آ گئی نا سر, مطلب اس وقت جو ہے انٹرنیشنل میڈیا کے پاس یہ خبریں کیسے جا رہی ہیں سر, مطلب کیسے ہوئی, کہاں سے لیک ہوئی, سب آپ کو پتا ہے نا. وہ جو انٹرسیپشن ویب ہے وہاں سے لیک ہوئی ہے. اب یہ اس کو اوپر آئے گا. ہاں بالکل سر, رانا ثناءاللہ تو کہہ ہی چکے ہیں نا کہ یہ سارا معاملہ جو ہے وہ ہے, ہاں سیکریٹ ایکٹ لگانا ہے اس کو, اس کے بعد ان کو سزائے موت دو, چاہے عمر قید دیں, جو بھی دینا ہوگا وہ دیں. پلاننگ ان کی یہ ہے. اب جو اللہ کی پلاننگ ہے ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کی کیا پلاننگ, وہ پلاننگ کیا ہے. سر آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو سائفر کا ایک معاملہ تھا, یہ ایک بلنڈر جو ہے وہ چیئرمین پی ٹی آئی سے ہوا ہی ہوا, کیونکہ وہ غائب ہو گیا, کھو گیا, وہ بار بار تصدیق بھی کرتے رہے کہ ہاں میرے پاس تھا لیکن اب میرے پاس نہیں ہے, تو سارا الزام آنا تو پھر انہی پر ہے. دیکھیں یہ جو چیزیں آپ کو مجھ کو نظر آتی ہے نا, کہتے ہیں نا کہ جو منظر عام پہ جو ہوتا ہے وہ فرق ہوتا ہے اور پیچھے جو چل رہا ہوتا ہے وہ فرق ہوتا ہے. اب سیاست کچھ اس طرح سے کروٹ لے رہی ہے کہ اب عوام کو کیا دکھانا چاہ رہے ہیں, امریکہ کی کیا بیانات آ رہے ہیں, کس قسم کا پی ٹی آئی کے بیانات آ رہے ہیں. اصل مقصد یہ ہے کہ جناب لوگ جو ہے نا, لوگوں کا مسئلہ میں آپ کو بتاؤں, لوگوں کا ایک ہی مسئلہ ہے, مہنگائی کم ہو, ملک میں صحیح طور پہ الیکشن کرایا جائے. اب یہ ذرا سوچنے والی بات ہے. اس طرف کون دیکھے گا, لوگوں کا مسئلہ کچھ اور ہے لیکن سیاستدانوں کا معاملہ تو کچھ اور ہے نا. دیکھیں اب یہ دھیان کو کہاں سے کہاں لے کے جاتے ہیں. دیکھیں ہمارے یہاں پہ کیا ہوتا ہے, مائنڈ میکنگ کر رہے ہوتے ہیں. ایک زمانہ تھا, آپ دیکھیں کہ وہ مائنڈ میکنگ کیا گیا تھا کہ جی 9 مئی کا واقعہ ہو. تو یہ ایسی جو مائنڈ میکنگ ہوتی ہے, یہ بیسیکلی بڑی ایک جسے ہم کہتے ہیں نا 5th جنریشن وار ہے. یہ اس طرح سے کیا جا رہا ہے. آپ دیکھیں کیسے کیسے بیانات آتے ہیں مختلف ممالک سے, کیسے خبریں بن رہی ہوتی ہیں. ہمارا مقصد اس وقت جو ہے نا, ملک ایک نازک دور سے گزر رہا ہے. آپ کے معیشت کا مسئلہ ہے, مہنگائی کا مسئلہ ہے, IMF سر پر ہے, الیکشنز ہمارے ہونے کو ہے. ہمیں یہ نہیں پتا کہ کل کیا ہونے والا ہے, اور اس کے اوپر قوم کو اس طرح سے گمراہ کرنے کے لیے ادھر ادھر کی باتیں کرنا, کبھی اداروں کے اوپر الزامات, کبھی عدلیہ پہ الزامات. تو یہ جسے کہتے ہیں نا ڈیوائیڈ اینڈ رول, جب پاکستان بننے سے پہلے جو انگریز کرتے تھے تو ہمیں آپس میں لڑوایا جا رہا ہے, اور یہ وہ موقع ہے. سر معاملہ یہ ہے کہ اگر لڑائی کا مدعا کوئی بھی ہو, لیکن معاملہ عوام کے اگر مسائل حل نہیں ہو رہے تو پھر ووٹ کس طرح سے پڑ جاتے ہیں, کس طرح سے وہ اقتدار میں آ جاتے ہیں, یہ بھی تو ایک اس مسئلہ ہے. وقت فوکس جو ہے نا عوام کے مسئلوں کے اوپر ہے. عوام کا مسئلہ کیا ہے کہ جی بجلی کی قیمتوں میں کمی کیسے ہوگی, پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کیسے ہوگی. ہمارا مسئلہ جو ہے ساری پاکستان کا مسئلہ نہیں بلکہ دنیا کا مسئلہ, یہ معیشت, اور معیشت کے اوپر ہمیں کام کرنے کے لیے. عوام جو ہے وہ یہ سوچتی رہے کہ کوئی تیسری جماعت ایسی آ جائے جو کہ سب کو سائیڈ میں کرے اور کچھ نئی اصلاحات لے کر آئے. اگر ہم صرف پولیٹیشنز کے اوپر بات کرتے رہیں گے تو معیشت کے اوپر کون بات کرے گا. اب وہ گھمانا, سائفر ہو گیا, یہ ہو گیا, یہ ان کو جیل چلے گی. ہمارے مسئلے دیکھیں, جو عدالتوں کا جو سلسلہ ہے وہ ہمارا کوئی کنسرن نہیں ہے. عدالت جانے, عمران خان صاحب جانے, نواز شریف جانے, جو بھی. ہمارے مسئلے مسائلوں کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں ہمارے فائنانس منسٹر صاحب کون ہوں گے, ہماری کیا اکنامک پالیسی ہوگی, کیا جو اکنامک پالیسی پچھلی تھی اس کو لے کے چلا جائے گا, کیا بجلی کی قیمتیں کم کرنے کے لیے کوئی میکینزم ہے, یا جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ مزید اور مہنگائی کریں تاکہ پرانے لوگوں کو آپ یاد کریں اور پھر آپ ان کو ووٹ دیں. بالکل صحیح. سر ظفر صاحب, آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی جو ذکر کر رہے ہیں ابھی کہ مہنگائی, بے روزگاری اور جو اس وقت عوام کے مسائل ہیں وہ کچھ اور ہیں, اور ڈائریکشن جو ہے وہ کہیں اور دکھائی جا رہی ہے. عوام اسی چیز میں الجھے ہوئے ہیں کہ کس کو سزا ہوگی, عدالت سے کیا فیصلہ آنے والا ہے. تو سر کیا عوام کے لیے کوئی اس طرف جو اس کی سوچ ہے, جو اس کے معاملات ہیں, اس طرف وہ سوچ بھی سکتی ہے, یعنی کوئی سوچے گا, یا یہ ایسے ہی معاملہ چلتا رہے گا؟ دیکھیے اصل میں صورتحال یہ ہے کہ جو ملک کے اندر جو حالات ہیں نا, یہ کسی ایڈ ہاک ازم کا تقاضا نہیں کرتے. ہم بالکل ڈو اینڈ ڈائی والی پوزیشن پہ آ گئے.
اور اس وقت اب جو بھی ہوگا اس کو یعنی وہ ایکشن کرنے پڑیں گے. عوام پر تو آپ نے بڑے کوڑے برسا لیے, IMF کے نام پہ برسائے ہوں یا ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچانے کے لیے برسائے ہوں کوڑے, یا کسی بھی وجہ سے آپ نے برسائے ہوں, بہت برسا لیے. لیکن مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ کرپشن کے خاتمے کے لیے جو سب سے اہم اور بنیادی ضرورت ہے کرپشن کے خاتمے کے حوالے سے, اس پر کوئی کام نہیں ہو رہا, کوئی بات نہیں ہو رہی. بالکل صحیح ہے. اور بالکل سر اس پہ ہم ضرور بات کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہم یہ ضرور بات کریں گے کہ کیا اس مسائل کا کوئی حل بھی ہے یا کوئی حل نکالا جا سکتا ہے. ایک بریک ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک. نشاندہی میں اب جو نشاندہی ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اس بیانیے کی جو مختلف سیاسی جماعتیں الیکشن میں لے کر اتریں گی. وزیر اعظم شہباز شریف کا ہم نے بتا دیا کہ ان کا بیانیہ یہ ہے کہ انہوں نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا ہے. بھلے مہنگائی ہوئی ہے لیکن انہوں نے وہ اقدامات کر دیے ہیں جو پاکستان کے لیے بہترین تھے, یہ ان کا بیانیہ ہے. اور اگر سندھ حکومت کا بیانیہ جو نیا بنا ہے وہ آپ کے سامنے آنا شروع ہو چکا ہے, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ وعدے کسی نے کیے تھے کہ وہ گھر بنا کر دے گا, لیکن گھر ہم بنا کر دے رہے ہیں سیلاب متاثرین کو, لیکن اب تک کسی کو گھر مل نہیں پایا ہے. کہہ رہے ہیں کہ چابیاں دے رہے ہیں, کہا یہ جا رہا ہے کہ بنائے جا رہے ہیں, لیکن وہ گھر ہیں کہاں پہ؟ اور جو پیسے امداد جو ہے پاکستان کو ملی تھی باہر سے, وہ امداد کتنی ملی تھی, کتنی خرچ ہو چکی ہے, گھر پہ کیا لاگت آئی ہے, کوئی حساب کتاب کوئی کسی جگہ پہ مینٹین ہونا چاہیے جہاں پر عام عوام جو ہے اس کو پتہ ہو اور وہ اس کی دسترس میں بھی ہو. کاظمی صاحب کیا کہیں گے؟ ایک نیا بیانیہ سندھ حکومت کا ہمیں سامنے دکھ رہا ہے. دیکھیے بیانیہ تو سب بنائیں گے اور سندھ حکومت بھی. پہلی بات تو یہ کہ ان کو ہم نے اتنا آزما لیا ہے کہ ان کے قول و فعل میں اتنا تضاد ہے کہ اب میں یقین کرنے کو مانتا ہی نہیں دل میرا کہ جو یہ کہہ رہے ہیں وہ ہوگا. اور آپ اٹھا کے دیکھ لیں سارا ریکارڈ. نئی قیادت جو آئی ہے پیپلز پارٹی کی, اس سے بھی آپ کو نئی قیادت کہاں سے کہہ رہے ہیں آپ؟ مطلب اب ہم دیکھ رہے ہیں نا بلاول اصل قیادت آج بھی زرداری صاحب کے پاس ہے. غلط کہہ رہے ہیں لوگ. اچھا, نئی قیادت ان کے پاس ہے, بہت غلط کہہ رہے ہیں. نئی اصل قیادت زرداری صاحب کے پاس ہے. اچھا, پیپلز پارٹی کو وہی لیڈ کرتے ہیں, وہی جا کے مذاکرات کرتے ہیں, وہی فائنل کرتے ہیں. بلاول صاحب تو کچھ نہیں کرتے. اس میں کوئی شک نہیں کہ بلاول صاحب نے کافی ترقی کی, بہت سیکھا, بہت کچھ کیا. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح بھٹو صاحب غریبوں کے لیے زمین پہ بیٹھ جاتا تھا, غریبوں کے چکر پہ وہ جوتی پہن کے جاتا تھا, یہ گئے کسی جگہ پہ سیلاب والے کے گھر کے اوپر کہیں نہیں. یہ سب دکھایا تو ہے, یہ سب شہزادے ہیں قبلہ, یہ سب شہزادے ہیں. ایک شہزادی لڑائی تو شہزادے اور شہزادی کی ہو رہی ہے کہ ادھر خان ہمارے میاں صاحب نواز شریف صاحب, اس میں کوئی شک نہیں, میں ان کی بہت تعریف کرتا ہوں, انہوں نے اپنے دور میں بہرحال بہتر کام کیا بنسبت اس سے پہلے کے, اور ان میں صلاحیت ہے. اور شہباز شریف سے بہت بدرجہ بہتر ہے وہ. اگر وہ اس وقت ہوتے نا شاید پوزیشن دوسری ہوتی. لیکن اب بات یہ کہ سارا کریڈٹ تو انہی کو جا رہا ہے, یہ مہنگائی انہی کے سر جائے گی. ان کے پاس کوئی بیانیہ ہے ہی نہیں. اب جو دعا یہ کیجئے کہ الیکشن کمیشن شفاف الیکشن کرائے, کسی کو پارٹی سے نہ نکالے اور شفاف کرائے جو بھی ریزلٹ آتا ہے, اور جو جیتتا ہے اس کو. شفاف الیکشن کرانا کیا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تو ہے, لیکن کیا اس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ شفاف کرا دے؟ بالکل ہے, بالکل ہے. ایسا کیوں نہیں سر؟ ہم نے تو دیکھا ہے نا سر کہ ہم کراچی شہر میں مضافاتی علاقوں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کس طرح سے الیکشن ہو رہا ہے. 10-5% تو میری سمجھ میں آتا ہے ہر جگہ. امریکہ میں بھی بیماری ہوتی ہے, تھوڑی بہت تو ہر جگہ ہوتی ہے. 100% ہوئے تھے تو بنگلہ دیش بن گیا تھا 70 میں. واقعی بڑے شفاف الیکشن ہوئے تھے. ہم وہ الیکشن نہیں چاہ رہے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ یہ کام ابھی تک تو الیکشن کمیشن نے اناؤنس نہیں کیا. کر دینا چاہیے یا نہیں کہ بھئی اب تو تحلیل ہو گئی, ہم 90 دن میں کریں گے. اچھا, دوسری غلط فہمی عوام کو یہ بیوقوف کیوں بنایا جا رہا ہے 90 days مینس میکسیمم 90 days. آپ 60 دن میں کرا دیں, پتہ تو چل آپ کو. اب معاملہ یہ ہے کہ اب جو ذمہ داریاں الیکشن کمیشن کو دی گئی ہیں, جس میں حلقہ بندیاں ہیں, مردم شماری اور دیگر معاملات ہیں, اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ 4-5-6 مہینے جو ہیں وہ لگ ہی سکتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے وہ فروری اور مارچ تک جائیں گے. اب ساری بال جو ہے کورٹ کی جیب میں ہے. اب کورٹ فیصلے کرے گی. میں آپ کو بتا دوں ایک وجہ ذہن میں رکھیے گا, پاکستان کی تاریخ میں پہلا واقعہ ہے کہ پنجاب اور KPK کے اندر
6 مہینے سے زیادہ ہو گئے وہاں کوئی نامینیشن نہیں ہے, کوئی مطلب پارلیمنٹ نہیں ہے, تو ان کو 90 دن سوٹ نہیں کرتے ہیں, ان کو تو 60 دن کے اندر کرانا چاہیے, کیونکہ اس کو تو کمپنسیٹ کریں آپ کسی صورت سے جو ان کا لاس ہوا ہے. یہ کام الیکشن کمیشن کا ہے. اب الیکشن کمیشن نے ان کو تو 5 سال کے لیے نااہل کر دیا. آپ نے دیکھا وہ اتنی پھرتی دکھائی ہے کہ میں حیران ہوں کہ اتنی جلدی تو فیصلے یہاں 5 مہینے کے فیصلوں میں 5 سال لگ جاتے ہیں غریب کو بیچارے کو چکر کاٹتے ہوئے کورٹ اور کچہری کے. لیکن سر اگر آپ چیئرمین پی ٹی آئی کی بات کریں تو سر الیکشن کمیشن میں بھی ان کے فیصلے تھے بہت پینڈنگ میں پڑے, بہت زیادہ تاخیر کا شکار ہوئے, بہت سارے فیصلے تو تاخیر کا بھی شکار ہوئے. چیئرمین پی ٹی آئی کے جو معاملات تھے ہم نے دیکھا جس میں وہ چاہے وہ اب توشہ خانہ کی اگر ہم بات کر لیتے ہیں یا دیگر معاملات جو الیکشن کمیشن میں ان کے گئے تھے, فارن فنڈنگ کا معاملہ تھا جو کئی سالوں تک چلتا رہا جس کا فیصلہ نہیں آ پایا. اچھا وقار صاحب ایک بات ہے, توشہ خانے کے لیے تو یہ شور مچا تھا نا کہ اس نے چوری کی ہے, اس نے ڈاکہ ڈالا ہے. نہ چوری کا الزام لگا نہ ڈاکے کا الزام لگا. الزام یہ لگا کہ جو آپ نے نامینیشن اپنے پیپر داخل کیے تھے الیکشن میں اس میں آپ نے مینشن نہیں کیا. وہ بھی سنا 2 پیج میں ہے, 3 پیج میں نہیں تھا. اچھا سر اس میں اور بھی کئی چیزیں ہیں جس میں انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا ہے چیزوں کو, لیکن اگر ہم فارن فنڈنگ کی بات کرتے ہیں اس میں 8 سال 10 سال کی تاخیر اور بہت لمبا ایک عرصہ گزرا تھا. تو تاخیر تو سر ان کو یعنی کہ ریلیف تو ملا ہے, چیئرمین پی ٹی آئی کو تو ریلیف ملا ہے, الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی عدالتوں کی طرف سے بھی ریلیف کا جو ہے وہ عوام کی طرف سے عدالت بھی نہیں دیتی ریلیف تو پھر کہا جاتے ہیں آپ یہ بتائیے. ایسا تو نہیں ہے نا, عدالتوں کا کام ہے ریلیف دینا. ریلیف دینا سر, لیکن کیا آپ کو لگتا ہے نواز شریف صاحب کو بھی اتنا ریلیف ملا؟ دیکھیں میں تو اس فیور میں ہوں کہ نواز شریف صاحب آئے اور ان کے ساتھ واقعی زیادتی یہ میں ماننے کو تیار ہوں, یہ زیادتی ہوئی کہ جس طرح ان کی حکومت ہٹائی گئی, ٹھیک ہے, وہ طریقہ غلط تھا. صاف بات یہ, آپ اسے قانونی ہٹاتے طریقے سے ہٹاتے, مقبول آدمی تھا اس زمانے میں. بے نظیر کے بعد سب سے زیادہ مقبول نواز شریف صاحب تھے. ان کو اس طریقے سے ہٹانا مناسب نہیں تھا. ندیم صاحب تو ان کو حق ہے وہ آئے الیکشن لڑیں, لیکن وہ نہیں آئیں گے. لکھ لیجئے مجھ سے کاغذ پہ. اچھا وہ نہیں آئیں گے؟ نہیں آئیں گے. اچھا سر ویسے پوری بھرپور تیاری ہے ندیم صاحب, بلکہ اب تو مریم نواز آج تو 1 مہینے کا اعلان بھی کر دیا نا نیکسٹ منتھ, لیکن اب دیکھیں نا نواز نہیں آئیں گے. جب بھائی کی حکومت میں نہیں آئے کیسے آ جائے گا؟ آپ کو معلوم والیوم نمبر 10 جو ہے ان کا انتظار کر رہا ہے. اچھا لیکن مریم نواز جو ہے وہ اب انتخابی جلسے کرنے جا رہی ہیں اور اس کے جو معاملات ہیں اب گرما گرمی جو ہے وہ سیاست میں آنے والی ہے. اب ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں جو ہے وہ جلسے بڑے جلسے ہونے کی طرف جا رہے ہیں. سر کیا آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب وطن واپس نہیں آئیں گے؟ دیکھیں سیاست دنیا بھر کے اندر باپ بیٹے کا نہیں ہوتا, بھائی بھائی کا نہیں ہوتا. اچھا نواز شریف صاحب جب آئیں گے تب دیکھنا ہوگا کہ سیاست کیا رنگ لاتی ہے. لیکن یہ والے بھائی تو کہہ رہے ہیں, شہباز شریف تو کہہ رہے ہیں کہ وہی بنے گے وزیر اعظم. آج آپ کو بتا دوں باپ بیٹے کا نہیں ہوتا. سلطنت کے بعد جب آتی ہے اور پھر آج کل جو حالات ہے, اب آپ دیکھیے گا وقت کہتے ہیں نا بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے. اب مریم نواز آ رہی ہیں سٹیج پہ, لوگوں کو بتا رہی ہے مہنگائی بہت ہو چکی ہے. ان کے پاس 2-3 جو ہے نا اس پلانس ہیں, یا تو اگر مزید اور مہنگائی ہوتی ہے تو پھر ان کو یاد کیا جائے گا شہباز شریف بہت اچھا ہے, یا تو جو میں نے کہا نا کہ بھائی بھائی کا نہیں رہے گا, وہ کہیں گے جناب کہ میں آیا اور مجھے بہت افسوس ہوا. اور کئی دفعہ مریم کے آپ دیکھیں اسٹیٹمنٹس آئے تھے کہ جناب یہ اتنی مہنگائی نہیں ہونی چاہیے. انہوں نے نواز شریف صاحب یہ کہہ چکے ہیں. جی یہ ساری چیزیں دیکھیں, یہ سیناریوز بنتے ہیں سیاست کے اندر, اور عوام جو ہے نا عوام کے پاس آلٹرنیٹس نہیں ہے. ٹھیک آپ کے پاس دیکھیں نا, آپ کے پاس جو آلٹرنیٹس ہوتے ہیں, اور جیسے کہ میرے بھائی نے قابل دوست نے یہ فرمایا کہ نواز شریف کی مقبولیت بہت زیادہ تھی, اور ہمارے یہاں جو ہم کہتے ہیں نا الیکشنز ریگ ہو رہے ہیں, یہ ریگ کے علاوہ میں ایک اہم بات میں آپ کو بتا دوں, عمران خان صاحب حکومت نہیں بنا پا رہے تھے مگر نواز شریف کے آدمی ٹوٹے گئے تھے یا توڑے گئے تھے, جو بھی ہے وہ آئے تھے تو عمران خان کی حکومت بنی تھی. تو ہم ریگنگ کی بات نہیں کہیں گے, ہم کہتے ہیں کہ سیاستدان خود بدلتے ہیں. یہ وہی سیاستدان ہوتے ہیں جو کبھی کہتے ہیں کہ میرا یہ ساتھی ہندوستان کا جاسوس ہے اور پھر جا کے دوبارہ سے. اس کی مثال ہے, آپ لوگوں کو پتا ہے, میں نام نہیں لوں گا مگر سب کو پتا ہے. تو یہ جب اس قسم کے سیاستدان بدلتے ہیں,
عوام کی یادداشت بڑی کمزور ہے، وہ بھول جاتے ہیں۔ معاملہ یہ بھی ہے نا کہ ابھی آپ نے کچھ دیر پہلے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ عوام کے مسائل کچھ اور ہیں، لیکن یہی سیاستدان مختلف قسم کے ایسے معاملات رکھتے ہیں، کسی کی شوگر ملز ہیں، کسی کے آٹے کے معاملات ہیں، کسی کی یعنی کہ اشیاء خورونوش جو ہے وہ تقریباً سیاستدانوں نے اپنے ہاتھ میں کر لی ہے۔ تو اگر ان کو ووٹ نہیں پڑے گا تو وہ اپنے حساب سے پھر اس کے ریٹس جو ہیں وہ خود ہی طے کرتے رہیں گے۔ دیکھیں تاجر جتنے بھی حضرات ہیں ان کا کسی نہ کسی سیاست دان سے تعلق ضرور رہا ہے۔ یہ ہمارے یہاں جو مہنگائی ہو رہی ہے یہ کیوں کنٹرول نہیں ہو پا رہی ہے؟ آپ کے پاس پورے پاکستان میں 22 سیمنٹ فیکٹری ہیں، جو 22 لوگ فیصلہ کریں گے وہی سیمنٹ کی قیمت بن جاتی ہے۔ آپ کے پاس گاڑیوں کی انڈسٹری کے کچھ لوگ ہیں، آپ کے پاس فارما انڈسٹری کے کچھ لوگ ہیں، آپ کے فیڈریشن، آپ کے جتنے بھی ادارے ہیں وہ گورنمنٹ سے بڑے کلوزلی ان ٹچ ہوتے ہیں، جو بھی حکومت ہو اپوزیشن ہو۔ اور یہ یاد رکھیے گا الیکشن میں پیسہ لگتا ہے، اور وہ پیسہ کہاں سے آتا ہے یہ ذرا سوچنے والی بات ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے ظفر صاحب۔ اس وقت جو گرما گرم بات چل رہی ہے جو عوام کے سمجھ میں تو آ رہی ہے، لیکن وہ ووٹ جہاں پر بھی ڈالیں منتخب کوئی اور ہو جاتا ہے سر۔ اگر اسی طرح کا معاملہ رہا تو آئندہ آنے والے کچھ عرصے بھی ہم دیکھ لیں گے تو یہی سلسلہ جاری رہے گا، مہنگائی بڑھتی رہے گی، عوام منتخب کسی کو کر رہے ہیں، کوئی رہا ہے۔ یہ سر یہ معاملات آخر آپ کو لگتا ہے کوئی فارمولہ بنایا جا سکتا ہے صحیح ڈگر پہ ڈالنے کے لیے؟ نہیں، دیکھیں جو صورتحال ہے نا ہمارے ملک کی، اس کے اندر ہم کلی طور پہ عوام کو بھی بری ذمہ نہیں کر سکتے اس معاملے سے۔ عوام ہی جو ہے وہ بھیڑ چال میں آ کر کسی نعرے کے پیچھے، کسی جو ہے وہ پارٹی کے پیچھے، کسی جو ہے یعنی قومیت یا برادری کے پیچھے یا لسانیت کے پیچھے یا کسی اور ایشو کے اوپر جو ہے وہ لگ جاتی ہے اور ووٹ ڈال کر آتی ہے۔ وہ تو پھر یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ 19 کو 20 کر دیا جائے اور 20 کو جو ہے وہ 19 کر دیا جائے۔ اس میں اویئرنیس کی کتنی ضرورت ہے؟ عوام کو کس طرح سے اویئر کیا؟ عوام کو تو اس سے زیادہ اب اویئرنیس اور کیا چاہیے کہ پوری عوام چیخ رہی ہے کہ مہنگائی جو ہے اس کا بوجھ جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ لاد دیا گیا ہے، چاہے وہ IMF کی شرائط ہوں یا ملک کی معیشت کی ضرورت ہو یا حکمرانوں کی اپنی ضرورت ہو، خود یہ قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ آپ دیکھیے کہ نئی گاڑیاں جو ہے وہ یعنی پرچیز کی جا رہی ہیں، کمشنروں کے لیے پرچیز ہو رہی ہیں، سندھ گورنمنٹ پرچیز کر رہی ہے۔ کیا تماشا ہے؟ ایک طرف ہم مقروض ملک ہیں، جو قرض دینے والے ہیں ان کی پوزیشن دیکھیے کہ وہ کس طریقے سے حکمرانی کر رہے ہیں اور کس طرح کا ان کا لیونگ اسٹائل ہے، اور جو قرض لینے والے ہیں وہ کس طریقے کی عیاشیاں کر رہے ہیں۔ اور آپ نے گاڑیوں کا ذکر کیا ہے، کراچی شہر میں تو ایسی گاڑیاں بھی چل رہی ہیں اب جن پہ نمبر پلیٹس نہیں ہیں، بلکہ سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کی تصویریں لگی ہوئی ہیں، کسی کی نمبر پلیٹ غائب ہے اور اس کے بعد جھنڈا لگا ہوا ہے۔ تو یہ جو اتنی بے راہ روی اور قانون کی خلاف ورزیاں چل رہی ہیں، اس پر بھی تو کسی کو چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے سر۔ میں تو کہنا یہی چاہ رہا ہوں کہ اب چلیں، اب تو یہ عبوری اور انٹرم گورنمنٹ ہوگی، ٹھیک ہے نا، اب وہ فیصلے کر لے سیاستدان۔ چلو بھائی فیصلہ وہ بھی تو نہیں کر سکتے نا سر، فیصلہ تو وہ بھی نہیں کر سکتے نا، نگراں سیٹ اپ نہیں کر سکتا نا۔ نہیں، یعنی وہ یہ نہیں کر سکتے کہ صاحب سادگی اپنائے گی قوم، یہ ایلیٹ کلاس جو ہے یہ اپنی عیاشیاں ختم کرے گی۔ اب جو ہے کسی حکومتی اس میں آج میں دیکھ رہا تھا کہ جو آخری جو لنچ یا ڈنر جو یعنی اسمبلی ارکان کو دیا جا رہا ہے اس کا پورا مینو جو ہے وہ 20 کھانوں کے اوپر مشتمل تھا۔ ہاں مجھے بتائیے کیوں لوگوں کو آپ ایک طرف سے ترسا رہے ہو کہ انہیں 2 وقت کی روٹی کے لیے جو ہے یعنی ان کو جو ہے وہ کیا کیا پاپڑ سبسیڈائز فوڈ ملتی ہے وہاں پہ تو سر، اور سب سے سستی روٹی، سب سے سستا کھانا، سب سے سستی چائے۔ ایسا لگتا ہے کہ قومی اسمبلی کے اندر سارے غریب بیٹھے میں۔ پھر آپ دیکھیں نا، مزے کی بات ہے خواجہ آصف صاحب نے اس دفعہ تو کہا کہ جو کھانا یہاں پہ رکھا جاتا تھا اسمبلی ممبران کے لیے، اب اتنے زیادہ لوگ آ جاتے ہیں، پتہ نہیں کون کون کھا کے چلا جاتا ہے۔ اب تو انہوں نے یہ بھی شکوہ کر دیا، جی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کھانا کون کھا کے جا رہا ہے، کہ رکن اسمبلی کے علاوہ اس کے مہمان بھی کیسے کھا رہے ہیں، ٹوکن منی پہ کھانا کھا رہے ہیں جی تھوڑی دیر۔ مگر دیکھیں بڑے بڑے لیڈروں نے جو کھایا ہے وہ بھنڈی کھایا ہے، دال کھائی۔ دیکھیں اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر 20,000 روپے تنخواہ اٹھانے والا جو ہے وہ بجلی کا بل، اس کے اوپر جتنے بھی ٹیکسز لگیں، اس کے اوپر جتنی ڈیوٹیاں لگیں، اس کے اوپر آپ جتنے جمع کریں،
उसने देना है, बल्कि जो इस्तेमाल नहीं हो रही होती, घंटों लोड शेडिंग होती है, बिजली उसे मिलती नहीं, लेकिन बिल उसने पूरा अदा करना है, गैस का बिल उसने पूरा अदा करना है, उसने जो है वो दाल चावल और जो है वो सब्जी और तरकारी और जो भी सारी चीजें उसने खरीदनी है, उसके ऊपर वो भी उसने वैसी महंगी खरीदनी है, कोई सब्सिडाइज रेट के ऊपर नहीं मिलेगा। लेकिन जिन लोगों की लाखों रुपए तनख्वाह है, जिनकी लाखों रुपए पेंशन है, जिनका इतना बैंक बैलेंस है, जिनके बच्चे बाहर हैं, जिनका बिजनेस बाहर है, वो जो है उनके लिए जो है वो सारी वो है कि साहब इनका नौकर चाकर होगा, इनके घर पे जो है ना वो यानी इनको मुफ्त खाना मिलेगा और सारे लवाजमात उनके लिए। सर काज़मी साहब फाइनल कमेंट कीजिएगा। सर क्या आपको लगता है कि ये सारे मामला इसी तरह चलते रहेंगे, आवाम निगरा हुकूमत आए, उसके बाद की हुकूमत आए, ये सब ऐसे ही चलता है? मैं अल्लाह की ज़ात से बड़ी उम्मीद रख रहा हूँ। मैंने कहा अल्लाह का जो फैसला होगा वो आप देखिएगा अभी। और ये मुल्क जितनी पस्ती में जाना था माशी तौर पे जा चुका है, अब इससे ज्यादा नहीं जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। अब ये उठेगा, अल्लाह करे कि इस तरह ये उठेगा। ये मेरी बात मान लें आप, ये उठेगा। हालात ऐसे हो जाएंगे कि खुद ब खुद उठे। अभी तो इन लोगों को अपना हिसाब देना पड़ेगा जो जा रहे हैं। आपको याद होगा जब 2018 में जो केयर टेकर गवर्नमेंट बनी थी, उन्हीं ने इनकी फाइलें खोली थी। इमरान खान ने नहीं खोली थी, उन्हीं ने इनकी फाइलें खोली थी। सर नदीम साहब फाइनल कमेंट कीजिएगा। सर क्या कहेंगे आप? अगर हम खुद बदलेंगे तो हमारे कौम, हमारे लीडर बदलेंगे, हमारे लीडर बदलेंगे और हमें खुद को भी बदलना होगा। ये देखना होगा कि कौन आपके काम आ रहा है और उसी को आपने वोट भी देना है। वोट की अहमियत और उसकी ताकत को ज़रूर पहचानिए ताकि सही लोग मुंतखब हों और वो ऐवानों में पहुँच कर आवाम के ही मसाइल को हल कर सकें। वक़ारुल हसन को भी निशानदेही से इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।